अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट आईआर में आपके मेज़बान तारिक खान की तरफ से आप सबको सलाम। नाजरीन, पाकिस्तान ने इन 2 दहाइयों में दहशतगर्दी का मुकाबला करके न सिर्फ ये साबित किया कि पाकिस्तान के पास एक दुनिया की एक मजबूत तरीन और ताकतवर फौज है, बल्कि दुनिया को ये भी बता दिया कि आने वाले वक्तों में दुनिया पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाएगी। और दुनिया को ये मालूम हो चुका है कि पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामी नज़रियाती और एटमी रियासत है जो पूरी दुनिया में अमन की ख्वाहिशमंद है। आज हम अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तल्लुकात पर बात करेंगे और इलाकाई ममालिक का इसमें क्या किरदार हो सकता है, क्या नुक्ता नज़र है इनका, और खित्ते में अमन की सूरत हाल क्या हो सकती है, और कौन से अनासर हैं, कौन से वामिल हैं जो खित्ते में अमन के खिलाफ हैं, और कौन से अनासर हैं जो खित्ते में अमन चाहते हैं। इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे। आज हमारे खुसूसी मेहमान आप सबका सेक्रेटरी डिफेंस मिनिस्टर और सीनियर तज्जिया निगार है और किसी तारफ के मोहताज नहीं है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग डिबेट प्रोग्राम एंड यू आर मोस्ट वेलकम। जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। सर, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या तालिबान के ज़ेर साया अफगानिस्तान में कोई मुस्बत तब्दीली या मुस्बत पेशरफ्त देख रहे हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, जब आप कहते हैं मुस्बत पेशरफ्त, मुस्बत तब्दीली, तो ये तो सब डिपेंड करता है कि मुस्बत से आपका क्या मतलब है। एक स्टेटमेंट तो मैं ये देता हूं कि जितनी बुरी हुकूमत अशरफ गनी की हमारे लिए साबित हुई है, इतनी बुरी हुकूमत कभी मेरा ख्याल अफगानिस्तान में इतना खून बहाया गया अमरुल्लाह साले ने और इन्होंने मिलकर कि पाकिस्तान का नाक में दम किए रखा। पाकिस्तान बार बार हाथ बढ़ाता रहा दोस्ती का, बार बार उनको यकीन दिलाता रहा कि भाई अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है ये हम नहीं कर रहे, वहां पर और लोग मौजूद हैं, रॉ है जो आपके और हमारे दरमियान बदमजगी पैदा करना चाहती है, गलतफहमी पैदा करना चाहती है, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बौले कुत्तों की तरह हमारे ऊपर छोड़े रखा, उनके रॉ के साथ मिलकर एनडीएस ने। तो उस लिहाज से तो सबसे पहली बात कि उनका जाना बहुत बड़ी तब्दीली है और ये मस्बत तब्दीली है। दूसरी बात ये कि एक काबिज फौज जब आपके पड़ोस में मौजूद हो तो साफ ज़ाहिर है उसके असरात भी होते हैं और उनके वहां होने की वजह से हमारे चीन के साथ ताल्लुकात में मसाइल पैदा हो रहे थे, हमारे सीपैक में मसाइल पैदा हो रहे थे, हमारा जो रूट है नॉर्थ साउथ जो रशिया बनाना चाहता था, गैस पाइपलाइन जो हम बचाना चाहते थे, उसमें प्रॉब्लम पैदा हो रहे थे। हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ हमारी जो राहदारी है उसमें मसाइल पैदा हो रहे थे। तो उनका जाना जो है ये भी मसबत बात है, अगर कोई बेशक मुझसे डिबेट कर ले। तो ये पहली बात ये है कि अमरीकियों का यहां से चले जाना, अशरफ गनी की हुकूमत का खत्म हो जाना, ये दोनों बहुत मसबत बातें। उसके बाद ये कि तालिबान, ये तो मैंने बता दिया कि दो मसबत बातें इन्हीं की वजह से हुई हैं। अब ये है कि एक बात जो बहुत कम लोग समझते हैं कि कोई भी इस किस्म की फ्रीडम की जो जंग है, आजादी की जो तहरीक है, वो लोगों की हमायत के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। ये हिस्ट्री का लेसन है। तो ये कहना कि भी अब पता नहीं कितने अफगान उनके साथ हैं, लोग उनके साथ हैं या नहीं, ये एक गलत तासर फैलाने की कोशिश है। अक्सरियत अफगानों की अफगान तालिबान के साथ है। अब वो अपने मुल्क में क्या करते हैं, कैसे आगे लेके चलते हैं, वो उनके लिए पॉजिटिव है या नहीं पॉजिटिव है, अफगान जाने और अफगानों का काम जाने, अफगान हुकूमत जाने। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज हुई है। और अब आपको पता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी बातचीत करने पर आमादा हो गए, इसलिए कि वो कमजोर हो गए हैं और उनके ना पीछे रॉ रही है, ना उनके पीछे CIA रही है, और उनको अफगान तालिबान भी जगह नहीं दे रहे वहां से ऑपरेट करने की। तो तमाम चीजें पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए। बस पाकिस्तान को हौसला करना चाहिए, ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए उनके मामलात में, उनको अपने मामलात खुद सुलझाने दें। अफगान अवाम की लगातार मदद करनी चाहिए, जो कि हम कर रहे हैं। खाने पीने की चीजें भेजें, दवाइयां उनको भेजें, उनकी मदद करें। बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर पॉलिटिक्स में
دوسرے ملکوں کے ساتھ روابط قائم کرنے میں اور ان کو تسلیم کرنے کے لیے باقی ملکوں کو بھی آمادہ کریں اور ایک گروہ بن جائے ایسے ملکوں کا جو ان کو تسلیم کر لے. تو آل سیڈ اینڈ ڈن اٹ از اے ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ فار پاکستان. سر، امریکہ نے دو دہائیوں کی جنگ کے بعد ناکامی کے ساتھ افغانستان کو چھوڑ دیا. پاکستان امریکہ کے تعلقات کو موجودہ حالات میں خاص طور پر افغانستان کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیا امریکہ نے افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کی تمام کاوشوں، تمام جدوجہد کو تسلیم کیا یا تسلیم کرتا ہے؟ اور اس تناظر میں پاکستان کے لیے امریکہ کی جانب سے کیا خدشات ہو سکتے ہیں؟ آپ اس کا تجزیہ کیسے کریں گے؟ جی دیکھیں، امریکہ تو ہمیشہ سے پاکستان کو اس نے استعمال کیا اور پھر استعمال شدہ کپڑے کی طرف پھینک دیا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ پہلے کئی دفعہ ہو چکا ہے. اس دفعہ پھر وہ یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کرنے جا رہے ہیں جیسے نظر آ رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا، اس لیے کہ اس وقت تو یو این سیکورٹی کونسل کی قراردادیں تھیں، پوری دنیا جو ہے وہ ایک سائڈ پر تھی، تو پاکستان کوئی اور سائڈ نہیں لے سکتا تھا. لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان نے یہاں پر ان کو کوئی اڈے نہیں دیے، صرف راہداری دی اور کوئی ایسی مدد نہیں کی کہ جس میں ہمارے فوجی ساتھ شامل ہو گئے ہوں یا کوئی اور کوئی ایسی بات. ان کے یہاں پر کوئی ان کو رہنے کے لیے جگہ نہیں دی. تو اس لحاظ سے پاکستان جو منیمم کر سکتا تھا وہی کیا، اس سے زیادہ نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج طالبان کے ساتھ ہمارے کمیونیکیشن جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں. تو وہ تو اب امریکہ تو کسی نہ کسی کے اوپر وہ ملبہ ڈالنا چاہ رہا ہے، صاف ظاہر ہے کہ اپنی شکست کا. لیکن یہ نہ آپ سمجھیں کہ وہ یہاں سے کچھ حاصل کر کے نہیں گیا. جب وہ 20 سال ادھر تھا تو اس نے یہ والی چیزیں حاصل کی جن کا بھی میں ذکر کرتا ہوں. نمبر 1، چین کا اثر رسوخ کو اس نے روکے رکھا 15 سال کے لیے. اور چین بہت پہلے جو آ چکا ہوتا سینٹرل ایشین کنٹریز میں اور افغانستان میں، وہ نہیں آ پایا. ہمارے سی پیک کو انہوں نے آگے نہیں چلنے دیا، کوئی نہ کوئی اس میں رکھنا ڈالتے رہے. ایران کے انہوں نے اثاثوں پہ نظر رکھی، پاکستان کے جو نیوکلیر اثاثے ہیں ان پہ وہ نظر رکھی کسی نہ کسی طریقے سے. پاکستان کو انٹرنلی توڑ پھوڑ کا شکار رکھا. آپس میں ہم ایک دوسرے کے گلے پکڑتے رہے، کبھی ہم سیٹل نہیں ہوئے. اس میں بھی امریکہ کا ہاتھ ہے اگر ہم تھوڑا سا سمجھداری کا ثبوت دیں. روس کو اس نے نارتھ ساؤتھ کوریڈور استعمال نہیں ہونے دیا. تو یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ حاصل کیے بغیر چلا گیا، بہت کچھ حاصل کیا. اور سب سے بڑی چیز جو اس نے حاصل کی وہ یہ کہ افغانستان میں اتنی توڑ پھوڑ کی کہ ان کے 20 سال کے یہاں رہنے کے دوران بھی یہاں امن نہیں تھا، اور کئی سال اور ان کے جانے کے بعد بھی امن آرام سے وہاں قائم نہیں ہوگا. تو یہی ان کی منشا تھی جو انہوں نے پوری کی. ابھی وہ یہاں سے چھوڑ کر اپنی سیکنڈ لائن آف ڈیفنس پر چلا گیا ہے انڈو پیسفک ریجن میں، کوارڈ کی صورت میں، آکس کی صورت میں. تو وہ ایک پلاننگ کے تحت جا رہے ہیں، اس طریقے سے چلتے جائیں گے. اور جہاں تک پاکستان کے اوپر ان کا پریشر ہے، وہ تو صاف ظاہر ہے کہ جب بھی آپ دیکھیے گا انقریب ان کو پاکستان کی دوبارہ ضرورت پڑے گی تو ایک دم دوبارہ پیار محبت کی پینگیں بڑھائیں گے، ڈالرز کی خوشبو سنگھائیں گے. اور اللہ نہ کرے کہ پاکستانی لیڈرشپ دوبارہ اس دام میں آ جائے، کیونکہ بار بار ہم یہ پہلے اس کنویں میں گرتے رہے ہیں. سر، ریسرچ کے دوران ایک خبر سامنے سے گزری کہ جس میں کہا گیا کہ روس نے امریکہ کو یہ پیشکش کی کہ امریکہ افغانستان میں دہشت گردی کو مانیٹر کرنے کے لیے سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں موجود روسی ایئر بیسز کو استعمال کر سکتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے، یہ بات کس حد تک درست ہو سکتی ہے؟ اور افغانستان پاکستان کے بارے میں علاقائی ممالک جیسا کہ روس، چین، ایران، ترکی، سینٹرل ایشین ممالک کے نقطہ نظر کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ خاص طور پر پاکستان بھارت تعلقات اور افغانستان میں ہندوستان کی وابستگی کو منظر رکھتے ہوئے، اور وہ کون سے ملک یا عناصر ہو سکتے ہیں جو علاقائی امن کے خلاف ہیں، یا وہ کون سے عناصر ہیں جو اس امن کو بھرپور ساتھ دے رہے ہیں؟ جی میرا خیال ہے کہ نہیں کر سکے گا. اور انہوں نے، میرا نہیں خیال کہ، مجھے نہیں پتا آپ نے خبر کہاں سے اٹھائی ہے، میرا نہیں خیال کہ روس نے افغانستان کے اوپر فوجی حملے کرنے کے لیے کسی بھی بیس کی اجازت دی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے یا کسی اور کام کے لیے اگر انہوں نے کہا تو میرے علم میں یہ بات نہیں ہے. اور یہ ہو بھی نہیں سکتا اس لیے کہ روس اور چین ہی تو سب سے زیادہ حامی ہیں نئی افغان حکومت کے.
اور وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر امن ہو اور یہ بات چیت آگے بڑھے. تو ان کے تعلقات تو ٹینس ہی رہیں گے. چین اور امریکہ کے تعلقات تو ٹینس ہی رہیں گے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, صرف افغانستان نہیں ہے. ان کی ایک باقاعدہ ایک کمپٹیشن چل رہی ہے, اور روس جو ہے وہ چین کی طرف جھکاؤ اس کا زیادہ ہے. وہ نہیں میرا خیال کہ امریکہ کو کوئی ایسے چیز آفر کرے گا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. بہرحال اس خطے میں روس اور چین کے مفادات بہت ملتے جلتے ہیں, اور وہ بھی یہاں پر امن چاہتے ہیں. پاکستان, سینٹرل ایشین کنٹریز وہ بھی یہاں امن چاہتے ہیں. ایران, ترکی اور بھی ممالک ہیں. تو وہ ممالک جو امن چاہتے ہیں ان کے مقابلے میں اسٹرانگ ہیں جو ممالک امن نہیں چاہتے, جن کو لیڈ امریکہ کرتا ہے اور ساتھ اس کا ہندوستان دیتا ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو یہاں پر امن کو سبوتاج کرنے والی فورسز ہیں وہ دوبارہ ہار ہو جائیں گے. تمام ممالک جو ہیں وہ اپنے اپنے انٹرسٹ دیکھتے ہیں. ان کے ہندوستان کے ساتھ بڑے گہرے انٹرسٹ ہیں کہ کچھ کا مقابلہ بھی ہے. جیسے چین بیک وقت ہندوستان کا بہت بڑا ٹریڈ پارٹنر بھی ہے, امریکہ کا بھی بہت بڑا ٹریڈ پارٹنر, اور یہی دو ملکوں کے ساتھ اس کا مقابلہ, مخاصمت بھی سب سے زیادہ ہے اور دشمنی بھی سب سے زیادہ ہے. تو یہ تو دنیا میں چلتا رہتا ہے. تو پاکستان کے سلسلے میں پاکستان کو فکر ہونی چاہیے اپنے انٹرسٹ کی, اور اپنے جتنے آپ ملکوں کا نام لیا ہے, چین, روس, سینٹرل ایشین کنٹریز, ترکی, ایران, ان سب کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے استوار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں امریکہ کے ساتھ بھی اور ہندوستان کے ساتھ بھی. لیکن ہمیں جن چیزوں پر کمپرومائز نہیں کرنا وہ صرف 3-4 ہیں. نمبر 1, ہمارے جو تعلقات ہیں چین کے ساتھ وہ متاثر نہیں ہونے چاہیے. ہمارا سی پیک متاثر نہیں ہونا چاہیے. ہمارا کشمیر کا معاملہ متاثر نہیں ہونا چاہیے. اور افغانستان میں امن ہونا چاہیے. یہ 4 نقطے اگر ہم ان کو انٹیکٹ رکھ کے کسی کے ساتھ جتنے بھی اچھے تعلقات رکھ سکیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور بہت سارے ممالک جو ہیں ہماری ان باتوں کی تائید کرتے ہیں. تو جو ڈیٹریکٹرز ہیں جو یہاں پر امن نہیں چاہتے ہیں ان میں سر فہرست ہندوستان ہے. اس لیے چاہے وہ روپ کوئی بھی دھار لے, وہ اس لیے یہاں امن نہیں چاہتا کہ یہاں پر وہ چین کی عملداری نہیں چاہتا, امریکہ بھی نہیں چاہتا. اس کے علاوہ جو لوگ جن کو ہٹایا گیا ہے افغانستان میں حکومت سے وہ سارے اس کے خلاف ہوں گے. جو وہاں پر منشیات کا کاروبار کرتے تھے وہ سب اس کے خلاف ہوں گے. جو وہاں پر اسلحے کا کاروبار کرتے تھے وہ سارے اس کے خلاف ہوں گے. تو کافی لوگ, اور یہ جو داعش ہے اور جو ISIK ہے جن کے اپنے ایجنڈے ہیں, تحریک طالبان پاکستان ہے, تو ایک کافی بڑا گروہ ہے جو کہ وہاں پر امن کو سبوتاج کرنے کی کوشش کرتا رہے گا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ امن کے خواہاں گروہ جو ہیں وہ اس دفعہ زیادہ طاقتور ہے انشاءاللہ. سر, جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی, سوشل میڈیا اور میڈیا پر اس بات کا بھرپور تذکرہ ہو رہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کے آنے سے پاکستان دوبارہ دہشت گردی کے بہت گہرے اثرات ہو سکتے ہیں. اس طرح کی باتوں کی بھرپور جو کو پھیلایا جا رہا ہے اور تبلیغ کی جا رہی ہے, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا پاکستان کو دوبارہ کسی دہشت گردی کا سامنا ہو سکتا ہے یا حالات خراب ہو سکتے ہیں؟ نہیں, پہلی بات تو یہ کہ آپ خود یہ دیکھیں, مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کو کبھی ایسے پہلے زندگی میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک فاتح قوت جو ہے سب کو معاف کر دے, جیسے انہوں نے معاف کیا ہے. ہفتے 10 دن کے اندر اندر پورے ملک کو اپنے آزاد کروا لے جیسے انہوں نے کروایا ہے, اور تمام شہروں میں کوئی مزاحمت نہیں ہوئی, لوگ ان کے ساتھ ملتے چلے گئے جیسے آپ نے دیکھا ہے. ان کے ٹی وی پر ابھی بھی خواتین آ رہی ہیں, پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا تھا پچھلے جو ان کا حکومت تھی. خواتین نے وہاں پر پروٹیسٹ کیے ہیں اور پوری دنیا نے ان کو دکھایا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے, انہوں نے ان کو پروٹیسٹ کرنے دیا ہے. اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا خواتین کو, بلکہ کچھ خواتین تو کام پر آ بھی گئی ہیں, یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. چھوٹی بچیوں کے اسکول کھل چکے ہیں, بڑی بچیوں کے اسکول کھولنے کی وہ تیاریاں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے سب کو معاف کرنے کے علاوہ تمام ملکوں کے ساتھ رابطے کیے ہیں, چین کے ساتھ, روس کے ساتھ, ایران کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, ایون امریکہ سے بات کرنے کو وہ تیار ہیں. تو آپ کو اگر یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی تو مجھ سے پوچھنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ پھر آپ نے دیکھا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان بات چیت کرنے پر آمادہ ہو گئے, جس کا یہ مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان اپنے وعدے کی پاسداری کر رہے ہیں. وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھی یہاں سے ہم آپ کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے, جس کی وجہ سے وہ بات چیت پر آمادہ ہوئے ہیں. تو وہ اپنے وعدے تمام پورے کر رہے ہیں. اگر وعدے پورے نہیں کیے تو امریکہ نے نہیں کیے, بہت سارے جو انہوں نے ان کے ساتھ معاہدے کیے تھے,
تو یہ سوال تو آپ کو مجھ سے کرنا ہی نہیں چاہیے. یا تو آپ یہ کہیں کہ جتنی باتیں میں نے آپ کو کہی ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہی اور آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا مجھے نظر آ رہی ہیں, پوری دنیا کو نظر آ رہی ہیں. البتہ جنہوں نے ان کو نہیں ماننا وہ کوئی نہ کوئی کیڑے نکالتے رہیں گے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو جو خبریں آ رہی ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں. CNN, BBC, فاکس نیوز, تو وہ تو بھائی ان کے دشمن ہیں. انہوں نے تو یہ ساری باتیں کرنی ہے کہ یہ دوبارہ ظلم ہوگا, یہ ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ افغان طالبان مختلف افغان طالبان ہیں, وہ والے نہیں ہیں. اس دفعہ حالات بھی مختلف ہیں. تو یہ پروپیگنڈا, یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے, یہ ایگزیکٹ سٹیٹمنٹ ہے جو کہ ویسٹ کی سٹیٹمنٹ ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کو آگے بڑھایا جائے. کوئی یہاں پر دہشت گردی نہیں ہوگی. دہشت گردوں کا کلا کما کریں گے, آپ دیکھیں گے وہ اپنے ملک میں امن امان قائم کریں گے. بلکہ آج جو افغانستان میں امن امان ہے وہ اشرف غنی کے امن امان سے بہت بہتر ہے. پوچھ لیں جا کے کسی افغان سے, آپ جائیں اگر آپ پار جا سکتے ہیں. تو اس لیے اس پروپیگنڈے کو آگے بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل مختلف طالبان ہیں, یہ افغانستان کو بہت اچھے طریقے سے چلائیں گے. صرف یہ ہے کہ ان کو کوئی مسائل ہیں اکانومی کے, گورننس کے, اس میں امید ہے کچھ لوگ ان کی مدد کریں گے. جی آمین آمین انشاءاللہ سر انشاءاللہ. سر جب سے پاکستان بنا ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے آزاد نہیں ہے, جس وجہ سے ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے. حال ہی میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو میں امریکہ کو ایئر بیس دینے سے انکار کرتے ہوئے یہ کہا کہ بالکل بھی نہیں, مطلب ہم پاکستان کی سرزمین کو دوبارہ استعمال نہیں ہونے دیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ایک آزاد خارجہ پالیسی کی جانب اپنا سفر طے کر رہا ہے, اور دوسری جانب پاکستان کی عوام موجودہ صورتحال کے پیش نظر انتہائی مایوسی کا شکار ہے, اور اس موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ پاکستان کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں یہ کچھ نظر آ رہی ہے. میرا خیال ہے کہ ایسا ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ آزاد خارجہ پالیسی کے لیے آپ کی آزاد معیشت کا ہونا بہت ضروری ہے, جو ابھی تک ہم معیشت میں آزاد نہیں ہو سکے ہیں. تو جتنی جلدی ہم اپنے معاشی معاملات میں آزاد ہو جائیں گے اتنی جلدی ہم اپنی خارجہ پالیسی میں آزاد ہو پائیں گے. اور اگر ہم نے ان معاشی حالات میں آزاد پالیسی کی جو ہم کوشش کر رہے ہیں تو اس کا جو فال آؤٹ ہے, بلو بیک ہے, اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. قربانی آپ کو دینا پڑے گی. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ نے قربانی اپنی آزاد خارجہ پالیسی کی دینی ہے یا آپ نے قربانی اپنی آزاد معیشت کی دینی ہے. تو ان دونوں میں سے ایک چیز کو تو لگتا ہے قربان کرنا پڑے گا. میرا اپنا خیال یہ کہ آپ کو معاشی دشواریوں میں سے گزرنا ہوگا, تبھی آپ آزاد پالیسی کی طرف جا سکتے ہیں, ورنہ یہ کام بہت مشکل ہے. ایک بڑا سمپل میسج ہے کہ آج کل سوشل میڈیا میں اور مین میڈیا میں جھوٹ اور طوفان کی آندھی اس زور و شور سے چل رہی ہے کہ جب تک آپ نہایت ذہانت سے اس کو انالائز نہیں کریں گے اور جھوٹ اور سچ کو الگ نہیں کریں گے اور اپنے انٹرسٹ کو نہیں دیکھیں گے اور یہ غور و فکر نہیں کریں گے کہ ہمیں آپس میں کیوں لڑایا جا رہا ہے, ہمیں کیوں ہم اپنے تمام جتنے انسٹیٹیوشن ان کے خلاف کیا جا رہا ہے, ہمیں کیوں توڑا پھوڑا جا رہا ہے, جب ان چیزوں پہ آپ غور کریں گے ہمارے عوام ہمارے بچے, تو میرا خیال ہے کہ ہم اس مصیبت سے نکل جائیں گے. اگر کوئی اونچ نیچ ہے بھی, مثال کے طور پہ دیکھیں, اگر آپ اور میں آپس میں تعلقات رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میری تمام باتیں آپ کو پسند ہوں یا آپ کی تمام باتیں مجھے پسند ہوں. لیکن اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم دونوں مل کے آگے چلیں گے تو ہمارے زیادہ امکان ہے ہماری سکسیس کا. تو میں یہ کہوں گا کہ اپنی جو جتنی پولیٹیکل جماعتیں ہیں کہ خدا رہا ایک دوسرے کے گریبان نہ پکڑیں, اور یہ جس قسم کی سیاست ابھی شروع ہوئی ہے ویڈیوز والی, سے پرہیز کریں. یہ بہت خطرناک باتیں ہیں. آگے چلیں, ایک اچھے معاشرے کی طرح آگے چلیں. بے شک آپ اپنا ویو رکھیں, لیکن جب کوئی ایسی بات ہو جیسے افغان پالیسی ہے یا ایٹمی پالیسی ہے یا کشمیر کی پالیسی ہے, اس میں خدا رہا اس کے اندر سیاست نہ کھیلیں, اور آپس میں آپ بے شک ان کو حکومت کو ایڈوائز کریں, لیکن کھلے عام ہر جگہ پر ان کی اگر آپ کریں گے مخالفت تو پھر نہ کشمیر کے سلسلے میں ہماری ایک آواز ہوگی, نہ افغانستان کے سلسلے میں ہماری ایک آواز ہوگی. ہمارا دشمن اس سے بہت فائدہ اٹھائے گا اور اٹھا رہا ہے. تو انٹرنل یکجہتی کا جو اس کو حاصل کرنا, یہ میرا خیال ہمارا پرائرٹی 1 ایجنڈا ہونا چاہیے. اس کے لیے حکومت پر بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے, لیکن آپ پر, مجھ پر, بچوں پر, بڑوں پر, سب پر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ
ہر جھوٹ طوفان کو آگے کٹ اینڈ پیسٹ نہ کیا کریں، آگے نہ بڑھایا کریں، ہر چیز پہ اعتبار نہ کریں، اپنا ذہن استعمال کریں کہ کہاں سے یہ چیزیں آ رہی ہوں گی، کہاں پر یہ جا رہی ہوں گی، کیا ان کے مقاصد ہیں. تو انشاءاللہ ہم ایک قوم بن کر جب آگے چلیں گے تو ہمیں ہماری ترقی کا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا. Ameen, Ameen, inshallah. Sir, thank you so much for your time and precious, valuable and in-depth analysis on the topic. Thank you so much again for your time in the اللہ Debate IR حافظ. program. السلام علیکم.